अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम एंड ऑफ अक़ीदतुल वासितिया पे हैं। तो ये है पेज नंबर 189। इसमें हम कर रहे हैं अक़ीदे को मुकम्मल करने वाले उन उम्दा अखलाक और ख़ूबसूरत अमाल का बयान जिनसे अहलुस सुन्ना आरास्ता हैं। फिर अहलुस सुन्ना वल जमा इन असूलों के साथ साथ नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं जिनका शरीयत तकाज़ा करती है, और उनका नुक्ता नज़र ये है कि उमरा हुक्मरान के साथ हज, जिहाद, जुम्मों और ईदों को अदा किया जाएगा, ख्वाह वो नेक हों या फाजिर। वो बाजमात नमाज की हिफाजत करते हैं और वो उम्मत की खैर ख्वाही को दीनी फ़रीज़ा समझते हैं, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर एतक़ाद रखते हैं। किस बात पर? कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानंद है जिसका एक हिस्सा दूसरे को तक़वियत पहुँचाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर भी कि मोमिन की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रहमत और मेहरबानी का मामला करने में एक जिस्म की तरह है कि जब उसका कोई एक अज़्व भी तकलीफ़ में होता है तो पूरा जिस्म बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कंक्लूजन में अब हम तक आ गई है बात। जो लोग भी अक़ीदे को समझते होंगे वो क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वो बहुत एक्टिव होंगे। उन्होंने अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना है। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर कैसे होता है? मुश्किल से ये काम क्यों हो रहा होता है? एक तो हमें पहले अपने ऊपर मुश्किल लगता है, हाँ, दूसरा हम अपने आप को कर भी ले तो फिर हमें दूसरे के लिए वो क्या सोचेगा, ठीक है, उसको बुरा लग जाएगा। ठीक है। वो कह रही है कि क्योंकि एक तो हमें अपने लिए करना मुश्किल लगता है, फिर ये कि दूसरे के बारे में भी हम देखते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा। एक्चुअली बात ये कि हम सीक्वेंस सही नहीं रखते। जब भी आप किसी काम का सीक्वेंस दुरुस्त रखेंगे ना तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में आपको ज़रा एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे देखें, अगर आप सही तरह से ड्राइविंग सीखेंगे, ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे और प्रॉपरली पूरी तरीके से सब कुछ सीखेंगे, इंस्ट्रक्टर्स आपको यानी ओरल क्लासेस भी देंगे जिसमें आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकली ले जाके सब काम सिखाए जाएंगे और स्टेप वाइज सिखाए जाएंगे कि अब आपने क्या सीखना है, अब आपने क्या सीखना है। तो जब आपका फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो तुक्के से चलाएगा, बचपन से चला रहा है, 13 साल पे चाबी अम्मा अब्बा ने पकड़ा दी, जो बेटा अब तुम जवान हो गए चलाओ, अम्मा अब्बा से छुप के चला रहा है, ड्राइवर के साथ जाता है, ड्राइवर को कहता है कि तुम पीछे बैठ जाओ और मैं गाड़ी चलाऊंगा। ड्राइवर भी कहता है जी साहब को मैं क्या बताऊंगा, चलो जी बच्चे ही हैं चला लें, उन्होंने खुद इस तरह से काम किए होते हैं। या ये कि दोस्तों के साथ चलाना शुरू कर देता है। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो उसको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना आता, फिर ये कि सही तरीके पे नहीं होता, फिर गड़बड़ें ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं। और सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं होते, लॉन्ग टर्म में होते हैं। आप देखिए कितने लोग जो अपनी जवानी में या अपनी किसी लर्निंग फेज़ में खुद शॉर्टकट या गलत तरीके से जाते हैं, वो फिर दूसरों को भी क्या बताते हैं, कोई नहीं हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, हमने भी जवानी में ऐसे ही किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बजाय इसके कि हम शर्मिंदा होंगे हमने गलत काम किया, गलत तरीके से किया। जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर हम जब करते हैं ना, तो हमने सीक्वेंस उल्टा कर दिया है। हम शुरू कहाँ से करते हैं? नहीं अनिल मुनकर से शुरू करते हैं। हम हर बात में कहते हैं नहीं नहीं नहीं। मसलन आप देखें कि हमारी गैदरिंग में कोई खातून आ जाए जिन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ, तो हम पहले ही सोच लेते हैं ये इतनी दीनदार नहीं है, वो फल्ला देखो इतना फ़ैशन किया हुआ है, तौबा तौबा, इसको तो देख कर ही मेरे दिल को कुछ हो रहा था, लिबास ही सही नहीं। चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो कुरान पढ़ने की एफ़र्ट कर रही हो, वो सच बोलती हो, हमें उसकी कोई खूबी नज़र ही नहीं आती। घरों में भी देख लें, हमारे जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, हमें उनमें खूबी नहीं नज़र आती। हम उनकी बुराइयों को उछाल उछाल के देखते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा वो ये कर रहा है, तौबा तौबा तौबा, फ़लाँ ये फ़लाँ वो। हम लोगों के बारे में इस किस्म की बातें करते रहते हैं और उन मसले मसाइल जो है उनको हाईलाइट करते रहते हैं। तो असूल ये होता है अमर बिल मारूफ़, पहले जो करने वाले काम हैं उनको खूब बताया जाए, खूब फैलाया जाए, अच्छे तरीके से लोगों से बात की जाए और उनको थोड़े से चांसेस दिए जाएं कि वो सही काम करने में अपने कदम को जमा लें। देखिए ना, जब अकीदा होगा तो हम एक्शंस पे ज़्यादा चले जाते हैं। आजकल
جو ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے سائیکالوجی میں، اور لوگ بڑے پرائڈ لے کر لاکھوں روپیہ اس سے کما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم CBT ایکسپرٹس ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ایکسپرٹ ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم سوچوں کے اوپر کام کرتے ہیں، تھاٹ پروسیس کو ریفارم کرتے ہیں، ایکشنز آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہمارا دین جو ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، تو عقیدہ بھی کیا کر رہا ہے کہ ہمارے تھاٹ پروسیس کو ٹھیک کرتا ہے. جب تھاٹ پروسیس ٹھیک ہو جاتا ہے تو باقی معاملات آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہر شخص کو دعوت دی جائے گی. یعنی کوئی اگر حج کر کے آیا، ہم یہ نہیں کہیں گے توبہ حج کر آتے ہیں لیکن اعمال تو نہیں بدلتے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہمارے اندر خیر خواہی بڑھ جائے گی، اور ہم یہ سوچیں گے اگر یہ شخص حج نہ کرتا تو پھر کتنے گناہ کرتا. ہم یوزلی کیا کہتے ہیں؟ ہم نمازی کو دیکھ کر یہ کہتے رہتے ہیں نا ہر بات پہ کہ توبہ توبہ، نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ غلط کام بھی کرتے ہیں. اور میں اس وقت یہی سوچتی ہوں کیونکہ قرآن میں آ گیا نا کہ برائی اور فحاشی سے نماز نے روکنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی کوئی کام کر رہا ہے تو سوچیں اگر وہ نماز نہ پڑھے گا تو کتنی اور غلطیاں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز اسے روک نہ رہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حج کرنے جا رہا ہو، سامنے دیکھا اس کو جھٹکا نہ لگتا ہو، وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو روکتا نہ ہو. اور دیکھیں نا کتنے نیک لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو کئی دفعہ موقع نہیں مل رہا ہوتا، وہ جا ہی نہیں پا رہے ہوتے، وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید بہت رشوتیں لیتے ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دے رہا ہے. ہمیں اپنے رب پہ پیار آنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ یہ بار بار جائیں، یہ ریفارم ہو کر آئیں، ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی جمعہ پڑھنے آ رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجدوں میں بھی کیسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں کہ جی جمعے پہ صرف آپ آ جاتے ہیں، باقی نمازوں میں نہیں آتے. اب یہ طریقہ کیا ہو گیا؟ نہی عن المنکر. آپ نے برائی کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، آج کل آپ دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ ہیں نا، سوشل میڈیا کا بھی کیا ڈیلیما ہے. ایک خبر ہوتی ہے، شاید لاکھ لوگوں میں سے ایک کوئی پرابلمیٹک چیز ہوئی ہو، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پہ بار بار وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ ایک تو بہت بڑی بات ہے، کئی دفعہ بڑی بات بھی ہوتی ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ لاکھ کے لاکھ گھر جو ہیں ان سب میں ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، اتنی برائی پھیل چکی ہے. ہمارے دین میں کیا ہے؟ اپنی برائی کو بھی اور باقی بھی جو برائی ہیں ان کو نشر نہ کیا جائے، چھپاؤ برائی کو. کیونکہ اگر وہ لگا کہ اٹس اے نارم تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہر بندہ کرے گا اور کہے گا سو واٹ ڈزنٹ میٹر. ہم جب برائی کو برائی سمجھیں گے تو پھر ہم کیئرفل ہوں گے. ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ برائی کو اس کے اولو الامر تک پہنچاؤ، ان جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو بتاؤ کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا، آپ اس کو پلیز ٹھیک کریں. اب لوگوں نے آج کل یہ سوشل میڈیا کو پکڑ لیا ہے کہ جی ویسے تو کسی نے کوئی کام کرنا نہیں ہے تو جو سوشل میڈیا پہ اس بات کو ہوا دیں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم سسٹم کو کریکٹ کرنے کے بجائے پھر اس طرف چلے گئے. تو اب یہ کہا گیا کہ کوئی نیک ہے یا فاجر ہے لیکن مسجد آ گیا ہے، عید پہ کوئی سنت فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاد کے لیے کوئی سٹرگل کر رہا ہے، چاہے وہ ذاتی زندگی کا جہاد ہے یا جو جنگ کے معاملے میں جہاد ہے، کوئی حج ہے، ہم اس کو کرنے دیں، اس کو انکریج کریں. لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں. عقیدۃ الواسطیہ پڑھنے کے بعد اگر ہم نے ججمنٹل ہونا شروع کر دیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہم لوگوں کو وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ دینا شروع کریں، ٹھیک، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے اپنی نماز کی حفاظت کرے اور امت کی خیر خواہی کو دینی فریضہ سمجھے. یعنی یہ اس کی ٹاپ پرائرٹی ہو جائے کہ میں نے کسی نہ کسی طرح امت کے لیے کوئی خیر خواہی کے کام کرنے. اب آپ دیکھیں اگین ہمارے اپنے سوشل سرکل میں ایسے افراد ہیں اپیرنٹلی جن کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی دین کی سمجھ نہیں رکھتے، ہمیں بلکہ زیادہ پتہ ہے، ہم تو ریگولر قرآن کورسز میں آتے ہیں، لیکن وہ NGOs رن کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ بہت سی بستیوں میں، کچی بستیوں میں جا کے کام کر رہے ہیں، وہ ویلفیئر کے بڑے بڑے پروجیکٹس اور سنسیئرلی کر رہے ہیں وہ پروجیکٹس. یہ نہیں ہے کہ ان سے وہ صرف کوئی اپنے ٹیکس بچا رہے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے، دے جسٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. میں کل ایک کپل کو ملی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہماری جاب آؤٹ آف پاکستان ہے تو ہم نا اپنے گاؤں میں 100 فیملیز کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ پے اچھی ہے، ہمارے پاس فیسیلیٹیز ہیں، ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کریں.
تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو اتنے خیر خواہی کے کام کرتے ہیں نا. ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پرائرٹی پہ دین کے لیے چن لیا کہ چلو جی وہ دین کا کام کر رہے ہیں یا دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو چنا جو کہ دین کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں عام. ایک تو نا کہ علماء ہیں، ایک یہ کہ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں، ہم انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے اچھا یہ ہاؤس وائف ہے، یہ ورکنگ ویمن ہے، یہ بھی پریکٹس کر رہی ہے، یہ بھی درس پہ چلی جاتی ہے، اس سے بھی ہم سیکھیں. پھر اس کے بعد ایک اور کیٹیگری آ جاتی ہے جو کہ بالکل وہ بیچارے لوگ ہیں جو ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ دین کہاں پہ ہے. تو اگر ہم نے عقیدے کو سمجھ لیا ہے، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماع کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ہمیں امبریس کرنا چاہیے، لوگوں کو آنے دینا چاہیے. اب مجھے جیسے کئی دفعہ ٹپیکلی خواتین پریشان ہوتی ہیں، خاندان میں شادی آ گئی جی، وہاں بہت ہلڑ بازی ہے، بہت ناچ گانا ہے، ہم کیا کریں، ہم جائیں نہ جائیں. اچھا، وہاں پہ میرا بھی اپنا اصول ہوتا ہے کہ مثلا مہندیاں ہیں اور بہت ڈانس فلورز اور ایسی چیزیں، میں اس میں نہیں جاتی. لیکن میں یہ نہیں کرتی کہ کلی طور پہ ہر ایونٹ کو چھوڑ دوں. رشتہ داریاں رہ جاتی ہیں. پلس جب میں نے دیکھا ہے کہ جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ اچھا جی میں آ رہی ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سارے محتاط بھی ہوتے ہیں. اچھا، میرے لیے اسپیس بھی کریٹ کرتے ہیں، ان کو آئیڈیاز بھی ملتے ہیں کہ اچھا جی اگر کوئی مطلب پردے والی ہے تو اچھا جی پھر ہم فیمیل سٹاف کو اندر آنے دیں، اچھا پھر ہم کھانا کیسے رکھیں گے، اچھا چلو ہم ان کا خیال کریں. اور میں وہاں پہ پھر سمجھتی ہوں کہ جب ہمارے جیسے لوگوں کو جانا ہے نا، تو ہمیں بڑے کانفیڈنٹلی جانا ہے. ہم وہاں پہ مجرم بن کے جاتے ہیں، کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب سا ہم نے وہ ایک گیٹ اپ بنا لیا ہوتا ہے. نہیں، بڑے کانفیڈنٹلی جائیں، اچھی طرح سے آپ لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں. اب ہاں، جہاں پہ کوئی لگتا ہے کہ صحیح ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، وہاں سے آپ اٹھ کر آ جائیں. اسی طرح میں پچھلے دنوں کوئی جاننے والے تھے، ان میں کوئی اسی طرح شادی کا ایونٹ تھا، آل لیڈیز. اب میں گئی، اب وہی بات تھی، اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ جی ساری لیڈیز جو ہیں وہ ہلے گلے میں ہیں. اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا، میں چپ کر کے خاموشی سے اندر آئی. میں آئی تو وہاں میرے سے پہلے ایک لائن کھڑی ہوئی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا نماز پڑھنے میں، لیکن وہ سب مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہوئے. وہاں پہ ہم سب کو ہنسی آ گئی ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ اچھا مطلب ہم سمجھ رہے تھے میں جلدی سے جاؤں اندر اور جا کر نماز پڑھ لوں، اور یہاں تو ماشاء اللہ لائن لگی ہوئی ہے. تو میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ یہ لوگ اگر فن بھی کر رہے ہیں، باقی ایکٹیویٹیز بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ جو اپریشیٹو سینس ہوتی ہے نا، یہ تب آتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. نا ہماری بائفرکیشن کتنی ہو گئی ہے، ہم لوگ کتنے ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں. یعنی جو لوگ دیندار ہیں وہ ٹوٹل دیندار ہیں، جو لوگ دیندار اپرنٹلی دیکھنے میں حلیے میں نہیں لگتے یا پریکٹسز میں بہت زیادہ نہیں لگتے، وہ ٹوٹل الگ ہو گئے ہیں. انٹیگریٹو سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے. اسی لیے یہ جو حدیث جس کا ذکر کیا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ انگلیوں کو، جیسے ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اندر گھسا لیتے ہیں پورا، اس طرح سے کر کے کیا تھا. ایسے ہونا چاہیے ہمیں کہ حجاب والے بھی نظر آ رہے ہیں، نان حجابیز بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا، بچے ہمارے ساتھ، ہمارے ینگسٹرز ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، وہ ہم سے کوئی بات کر سکیں، ہمیں کوئی اپنے مسئلے بتا سکیں. ہمارا تو ہوتا ہے اگر بچی کالج یونیورسٹی جا رہی ہے اور اس نے اگر کہا کہ اماں وہ میری ایک فرینڈ ہے اور وہ پتہ ہے وہ لڑکوں سے بات کرتی ہے، ہم نے چھلانگ لگا کے کیا کہنا ہے، تم مجھ سے دوستی چھوڑو، میں نہ دیکھوں کہ تم نے اس سے دوستی کی ہوئی ہے، میں نہ دیکھوں کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہو. اب وہ آئندہ کوئی بات ہی نہیں بتائے گی، اس کو کوئی مشورہ چاہیے، اس کو کوئی ایڈوائس چاہیے. طریقے سے ہم نے سکھانا اور سمجھانا ہے نا، وہ ہم کام نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے جو حدیث میں آ رہا ہے، محبت، رحمت اور مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے. اور ہمیں دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. غزہ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی ہم اتنی فکر کر رہے ہیں، ان کی پوسٹ فارورڈ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، کچی بستی کوئی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد مزدور اتنے جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی ہم فکر نہ کریں، بالکل کریں. ہمیں دور بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کونے میں بھی کوئی مسلمان ہے، اس کی تکلیف محسوس ہو. ہمیں اگر کوئی ایک مسلمان جو اتنا اچھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کی بھی تکلیف محسوس ہو، ہم اس کو برا سمجھنے کے بجائے اس کا درد محسوس کریں اور ہم اس کے لیے دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں. میرے لیے اتنا امیزنگ تھا
جب میں نے سیرت کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اور ابو جہل کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے نا، مارجن دیا نا. حالانکہ شاید ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ عمر جو ہیں وہ میرا اچھا ساتھی بنیں گے، زیادہ اچھا ساتھی بنیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی ابو جہل کو شامل کیا اور اس کے لیے دعا کی. ہم نہیں کرتے ایسے. ہم دوسرے کو بالکل وہ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنے والا جو ہمارا معاملہ ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اور وہ آزمائش کے وقت صبر کرنے اور کڑوی تقدیر پر شکر اور راضی رہنے کی تلقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا ایٹیچیوڈ پھر کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی ہمارا کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، تو یہ صبر اور شکر کو ساتھ لے کے چلیں. اس میں لوگ کہتے ہیں نا، کل ہی میری اس سے بات ہو رہی تھی کہ میں تو بہت اچھا سلوک کرتی رہی، لیکن اگلے والے نے رویہ ایسا دکھایا کہ مجھے رویہ جو ٹپکل رویہ اس پہ آنا، تو یہ وہ ہم نے تو اچھا کی جانا ہے. ایکچولی پتہ ہے صبر کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا ہمیں دیتا ہے ٹرمینالوجیز، اور بڑی اسٹرانگ ٹرمینالوجیز ہمارا دین دیتا ہے. جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایون اگر ہم بعد کے ادوار میں بھی دیکھیں نا، تو حالات اور ماحول ایسا تھا کہ لوگ نا مثلاً صبر کو بہت اچھی طرح پریکٹس کر لیتے تھے. ٹھہراؤ تھا، یعنی بہت سارے ایموشنز کنٹرول میں تھے، اور بہت سارے اچھے ٹریٹ زیادہ پریکٹس ہوتے تھے. اب ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پہ تیزی بہت ہے، اتنی تیزی ہے، تابڑ توڑ ہم پہ حملے ہیں، چاہے وہ اسکرین کے ذریعے ہیں، چاہے وہ گھریلو معاملات میں، ہر شخص آن دی ایج ہے. اب ہمیں جب صبر کرنا ہے نا تو پھر صبر کے لیے کچھ سکلز سیکھنے پڑیں گے. پہلے زمانے میں وہ سکلز آٹومیٹیکلی آ جاتے تھے، انوائرمنٹ ہی ایسا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری بیٹی کی دوست نے مجھ سے پوچھا، چند سال پہلے کی بات ہے، بچیاں یہ تھیں او لیول میں تھیں، اور یہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اچھا تمہیں بھی سیلف اسٹیم کا چیلنج ہے، اچھا تمہیں بھی چیلنج ہے، اچھا ہاں مجھے بھی چیلنج ہے. یعنی یہ پرائیڈ لیتی ہیں نا ایسی باتیں کرنے میں کہ آئی ہیو سیلف اسٹیم چیلنج. تو وہ بھی دوسری بھی، یعنی اگر کوئی اس میں کہہ دے گا کہ مجھے نہیں ہے تو وہ کہیں گے اوہ تم تو نہیں ہمارے ساتھ رہ سکتی. یعنی ایک ان وے ان کا یہ ایک نارم بن چکا ہوا اس طرح کی بات کرنا. تو مجھے ایک دم سے اس نے پوچھا، میری بیٹی کی دوست نے، کہ کنول آنٹی آپ کو بھی کبھی سیلف اسٹیم چیلنج رہا ہے؟ تو میں نے تھوڑا سا سوچا، میں نے کہا ہاں بالکل رہا ہے. مجھے اپنی یہ چیز نہیں اچھی لگتی تھی، میں اس چیز پہ روتی تھی، مجھے لگتا تھا امی ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے. میں نے وہ ساری لسٹ بتائی، ان کو یقین نہ آئے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اچھا پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئیں؟ تو میں نے پھر سوچنا شروع کیا، اور میں نے کہا پتہ نہیں، 2-4 دفعہ ڈانٹ پڑی، خود ہی سیدھے ہو گئے. آج کل کے بچے کو اگر 2-4 دفعہ ڈانٹ دو تو وہ کیا کرے گا؟ سیلف ہارم میں چلا جائے گا، سوسائڈل ہو جائے گا. اس لیے نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نخرے دکھاتے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ لائف بہت فاسٹ پیس ہو گئی ہے. جب وہ فاسٹ پیس ہو جاتی ہے نا تو وہ جو چیزیں ہیں ان کو ریزالو کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر ہمیں کسی نہ کسی اور طریقے سے سیکھنا پڑتا ہے. تو آج کل کے دور میں اگر آپ صبر کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے کڑوی تقدیر پر شکر کرنا چاہتے ہیں، اس پہ راضی رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں طریقہ آنا چاہیے. جیسے دیکھیں کڑوی تقدیر پر شکر اور راضی رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثلاً آپ کسی کو ملتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ کا بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، کڑوی تقدیر ہوگی. ہم کیا کہتے ہیں جیسے بچہ رزلٹ لاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پڑھنا تھا نا، میں تو تھرو آؤٹ تمہیں دیکھ رہی تھی کہ تم پڑھائی نہیں کر رہے تھے. اب وہ بچہ جو ہے وہ کڑوی تقدیر پہ راضی کیسے ہوگا؟ اس کو تو ہم نے اور کڑواہٹ دے دی. کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ کے لیے ہمت کرو. ابھی یہ بھی نہیں کہنا کوئی بات نہیں اگلی دفعہ کے لیے ہمت کرو. اس کا وہ تو سوچے گا کیا مطلب ہے، میں نے ہمت نہیں کی، آئی ہیو گیون اٹ مائی بیسٹ شاٹ. وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو پوری محنت کر دی. ابھی آپ نے صرف اسے گلے لگا کے کہنا ہے کہ آئی نو یو مسٹ بی فیلنگ ویری بیڈ، تمہیں بہت برا لگ رہا ہوگا، ہاؤ کین آئی ہیلپ، ڈو یو نیڈ مائی ہیلپ. کبھی کبھی بچے کہتے ہیں بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ کمرے میں تھوڑی دیر ریسٹ کرو، اور اف یو نیڈ اینی تھنگ، اف یو نیڈ می آئی ایم دیئر. یہ اس کو ہم کہتے ہیں ویلیڈیشن. اس وقت کوئی مشورہ نہیں دینا، صرف بچے سے پوچھنا ہے تم کیا چاہتے ہو. کبھی کبھی بچہ کہہ سکتا ہے مجھے ڈرائیو پہ لے جائیں، مجھے باہر لے جائیں. کبھی بچہ کہہ سکتا ہے میں نے سونا ہے. کبھی بچہ کہہ سکتا ہے اچھا لیٹ می سیٹل ڈاؤن، پھر ہم سوچیں گے، پھر میں آپ سے بات کروں گا. پھر آپ طریقے سے اسے بتاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہتے بیٹا تم پڑھ نہیں رہے تھے، یہ کہتے ہیں بیٹا آپ جتنا پڑھ رہے تھے نا اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا کزن، بہن، رشتے دار، اب ان کا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا، کڑوی تقدیر، ہم کیا کہتے ہیں اسی میں بہتری ہوگی. اف اللہ، اس وقت وہ انسان یہ نہیں سننا چاہ رہا.
ہاں جی تم صدقہ دے رہی تھی کہ نہیں دے رہی تھی؟ تو غالب کا شعر اچھا لگتا ہے نا، وہی کہاں کے دوست، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی غم کو ساتھ ہوتا، کوئی چارہ ساتھ ہوتا. تو آپ اس وقت صرف اس کو کہیں کہ ہاں اٹ مسٹ بی ویری پینفل فار یو، تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہوگا ابھی اور تمہیں نہیں اچھا لگ رہا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے کہ میں بیمار ہوں زیادہ یا کوئی بچہ بیمار ہو یا ایسا کوئی مسئلہ ہو، میں کسی کو تیمارداری کے لیے نہیں آنے دیتی، کیونکہ وہ ویلیڈیشن کم دیتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں جس سے سب کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں نا میرے پاس کلینک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا اور وہ ایک ہفتے بعد وہ جو پہلا بچہ اسپیشلی ہو تو وہ جو ینگ مدر ہوتی ہے وہ روتی دھوتی آ جاتی ہے، مزریبل ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہ کھاؤ، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہ کرو. آپ پوچھیں کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہی ہوں، اور آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتائیں ایکسپریس کرنے کا طریقہ بس. ٹھیک ہے، آپ ان کے لیے کوئی پھل بھیج دیں، کوئی کھانے کی چیز بنا کے بھیج دیں، اور آپ ان کو کوئی دعاؤں کا کوئی لنک بھیج دیں کہ آپ یہ والی دعائیں پڑھ لیں، اس طرح کی کوئی بات کریں. ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں